अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की क्लास में हम लोग यूनानी पैथो का फर्स्ट यूनिट में सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम अहवाल बदन है। और अहवाल किसे कहते हैं? अहवाल जो कि हाल की जमा है, और हाल हालत को कहते हैं, कंडीशन को कहते हैं, सिचुएशन को कहते हैं। यानी बदन मतलब बॉडी की ही तो बात हो रही है। अपना जो बदन इंसान है, इसके जो अलग अलग हालात रहते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, कोई भी इंसान ना एक ही हालत में तो हमेशा नहीं रहता। जैसा कि आप देखे होंगे बचपन से अब तक आपके कितने अलग अलग हालात हुए हैं। कभी आप हंसी खुशी रहते थे, कभी आप गम में रहते थे। यानी अब हम यहाँ पे इमोशनल लेवल पे बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग मेडिसिनल लेवल पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू इल्म तिब हमारे बदन के कितने हालात हैं, जैसे कि सेहत, मर्ज और हालत सालिसा यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो, सेहत किसे कहते हैं? हेल्थ को कहते हैं। और मर्ज डिसीज़ को कहते हैं। हालत सालिसा, अब इसका क्या मतलब है? हालत का मतलब तो मैंने अभी अभी बताया कि ये कंडीशन को कहेंगे, सिचुएशन को कहेंगे। और सालिसा तीसरे को कहते हैं। आई थिंक अगर आपने फर्स्ट प्रूफ में अरबिक पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम लोग उसकी गिनती भी तो पढ़ते हैं कि अरबिक में किस तरह काउंट किया जाता है। तो सालिस तीन को कहते हैं, यानी एक तीसरी कंडीशन है जो ना सेहत की तरह होगी और ना ही मर्ज की तरह होगी, बल्कि इन दोनों की दरमियानी वाली हालत होगी। तो उसको हम लोग हालत सालिसा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो तो दे दिया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अहवाल बदन इंसान तीन है, हालत सालिसा, मर्ज और सेहत। ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि सेहत का डेफिनेशन क्या है, मर्ज का डेफिनेशन क्या है और हालत सालिसा का डेफिनेशन क्या है। देखो, मैंने जो आपको बताया वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हाँ, ये तो हेल्थ है, ये डिसीज़ है। लेकिन हमें एग्ज़ाम में लिखना भी तो चाहिए, सिर्फ ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, इसके बारे में हमें लिखना होता है। तो चलिए हम लोग वो भी पढ़ते हैं। देखो, ये जो नोट्स है ये मेरी की नोट्स है। ऐसे नहीं कि इसमें जिस तरह लिखा गया है आप एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखोगे, इस तरह नहीं करना चाहिए। बल्कि जो मैं आपको समझा रही हूँ अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। और हाँ, जब भी आप क्लास सुन रहे होते हो तो लाजमी शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि पता नहीं मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, जब आप क्लास सुनते समय कुछ लिखते हो तो चीज़ें अच्छी तरह रिटेन हो जाती हैं। तो चलिए, खैर, मैं भी आपको ये बता रही थी कि अहवाले बदने इंसान ये तीन होती हैं, लेकिन इसमें भी इख्तिलाफ है, ठीक है, इसमें भी वेरिएशन है। अब देखो, अलग अलग अतिब्बा का अपना अपना थियरी होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। लेकिन मॉडर्न के हिसाब से अगर हम लोग कोरिलेट करने जाएं तो अबू अली सीना का जो थियरी है, नज़रिया है, जो उन्होंने अहवाले बदने इंसान के बारे में बताया है, वो करेक्ट है। सोच रहे होंगे कि मैम उन्होंने क्या बताया, तो हाँ, अभी मैं बताती हूँ कि अबू अली सीना ने ये बताया कि बदने इंसान के बस दो ही हालात होते हैं, एक सेहत और दूसरा मर्ज, यानी हेल्थ होगा या फिर डिसीज़ होगा। हालत सालिसा नामी कोई तीसरी कंडीशन बदन में नहीं पाई जाती, ये अबू अली सीना ने बताया है। लेकिन जो जालिनूस है, गैलन है, ये इस तरह कहते हैं कि बदन इंसान की तीन हालात होती हैं, हेल्थ भी होगा, डिसीज़ भी होगा, और फिर एक मॉडरेट हेल्थ हालत सालिसा भी पाई जाती है। अब खैर, हालत सालिसा मैं 3 से 4 मरतबा कह चुकी हूँ, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये कौन सी कंडीशन है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि मानो कि कोई इंसान पैदाइशी नाबीना है, यानी उसको दिखाई नहीं देता, या फिर मानिए कि कोई इंसान जिसको सुनाई नहीं देता, बाकी बदन के तमाम अफ़ाल वो अच्छे से अंजाम दे रहा है, लेकिन उसे सुनने तो नहीं आता और फिर किसी इंसान को देखने नहीं आता। यानी ये इस तरह की कंडीशन है जो उसे बचपन से लायक हुई है। या फिर मानो कि दरमियान में कुछ इस तरह का हादसा हो गया, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसके चलते उसके कुछ अफ़आल दरहम बरहम हो गए, कुछ आज़ा में नुक्स हो गया, खलल हो गया, या फिर वो ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे तो नहीं कहा जाएगा ना कि वो पूरा का इंसान पूरा बीमार है, ऐसे तो नहीं होगा। बस उसके अंदर कोई एक ऐसा फंक्शन है जो वो अच्छे से अंजाम नहीं देगा। जितने भी ऑर्गन्स के तबई अफ़ाल हैं वो अच्छी तरह अंजाम दे रहे हैं, तो उस तरह की कंडीशन को हालत सालिसा में रखते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। खैर, कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ी देर के बाद उन सबको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि गैलन के नज़दीक तीन बदन के हालात कौन कौन सी हैं। एक बात आप अच्छी तरह याद रखें, जो अबू अली सीना है, इनके पास ये जो कॉन्सेप्ट है अदम मलका व मलका का कॉन्सेप्ट है। अब आप ये सोचोगे कि मैम ये अदम मलका क्या है और मलिका क्या है। मलिका तो नहीं है, मलिका किसी का नाम हो जाएगा, बल्कि ये ऐसे होगा मलका। ठीक है, अब इसका मतलब होता है कि डोमिनेट कर जाना। खैर, कोई बात नहीं,
اب اس کے بارے میں یہاں پہ نہیں سمجھانے والی کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور جو گیلن ہے یہ بتاتے ہیں کہ مرض اور صحت کے درمیان جو تقابل ہوگا. اب آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میم یہ تقابل کیا ہے، یہ بھی بتا دو. خیر چلیے میں بتا ہی دیتی ہوں. تقابل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان کیا اختلاف پایا گیا ہے. ٹھیک، تو یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے، ویریشن ہے، ڈفرینشیشن ہے، وہ تضاد کا ہے، ایک دم اپوزٹ ہونا. مرض اپوزٹ ہوگا اور صحت اپوزٹ ہوگا. اب یہ ہوگا کیسے؟ جب ہم اس کا ڈیفینیشن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. خیر میں آپ کو ایسے بھی بتا دیتی ہوں، جیسے کہ مانو کہ سفید رنگ ہے اور کالا رنگ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے اپوزٹ ہیں، یا تو وہ سفید ہوگا یا تو وہ کالا ہوگا. دونوں کے درمیان کوئی الگ سے رنگ نہیں ہے. مطلب صحت اور مرض ایسے ہے کہ یا تو کمپلیٹلی ہیلتھی ہے یا پھر وہ کمپلیٹلی انہیلتھی ہے. تو اس طرح کا تقابل بتاتے ہیں گیلن. اور جو ابو علی سینا ہے انہوں نے تقابل ملکہ و عدم ملکہ بتایا. اب اس کا اگزامپل میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ پورے بھارت میں ایک ہی تو پرائم منسٹر ہوگا، یا پھر ایسے مانو کہ ایک ہی راجہ ہوگا. اب باقی الگ الگ پوزیشنز بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ رانی بھی ہوگی اور پھر منسٹرز بھی ہوں گے. تو اس طرح کی کنڈیشن ابو علی سینا بتاتے ہیں کہ صحت نہ پورا ایک ہوتا ہے، اور جو الگ الگ بیماریوں کے کنڈیشنز ہے، جیسے کہ ایک رانی بھی ہے، الگ الگ جو پوزیشنز ہے اس طرح الگ الگ بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں. ایسے نہیں کہ بس پورا کا پورا بدن بیمار ہو گیا، یا پھر ایسے بھی نہیں کہ پورا کا پورا انسان صحت مند ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ایک راجہ اور اس کے الگ الگ منتری ہوں گے، رانی ہوں گے، مطلب ڈومیننس کوئی کر رہا ہے، اس کے باوجود جو الگ الگ ڈومیننس کرنے والے بھی پائے گئے ہیں. تو اس طرح کی کنڈیشن ان دونوں میں ہوگی، یہ ابو علی سینا بتاتے ہیں. دیکھو یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھ میں آئی تو کوئی بات نہیں، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ لازمی یاد رکھیں. چلیے اب ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ صحت کہتے کس کو ہیں. اعضاء اپنا فعل باقاعدہ انجام دینا، یہ صحت کہلاتا ہے. مطلب اپنے بدن کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں اگر وہ اچھی طرح اپنے اپنے طبعی، مطلب کسے کہتے ہیں طبعی، یہ تو میں نے آپ کو امور طبیعہ میں ہی پڑھا رکھا ہے. نارملی جیسے فنکشن وہ انجام دینا ہے، اس طرح اگر وہ اپنے فنکشنز کو اچھی طرح کر پاتا ہے تو بدن کی حالت صحت کہلائے گی. جیسے کہ میں صحت مند ہوں، ہیلتھی ہوں، آپ لوگ سن رہے ہو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے سب ہیلتھی ہیں. مطلب اپنے جو بھی افعال ہیں، جو بھی فنکشنز ہیں وہ اچھی طرح ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی کنڈیشن کو ہم لوگ صحت کہتے ہیں. اب یہاں پہ الگ الگ اختلاف ہے، ابھی سننا کیا کہتے ہیں اور گیلن کیا کہتے ہیں. چلیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں. اعضاء طبعی افعال انجام دینا، اور گیلن نے یہاں پہ ایک کنڈیشن لگائی کہ سارے مانو کے بدن کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سب کے سب اگر اچھی طرح طبعی فعل انجام دیں گے تو تبھی ہم لوگ ہیلتھی کہلائیں گے، یہ گیلن کہتے ہیں. ابھی سننا ایسے نہیں کہتے، بلکہ ان کا کہنا ایسا ہے کہ بدن کے بس افعال انجام اچھی طرح ہونا چاہیے. اب آپ سوچو گے کہ میم ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے. دیکھو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ تمام کے تمام افعال. اب ایسے مانو کہ کوئی انسان پیدائشی نابینا ہے تو اسے تو دکھائی دیتا ہی نہیں، اسی لیے انہوں نے ایسے بتایا کہ بس طبعی افعال انجام دینا چاہیے. اب اسے دکھائی نہیں دیتا تو وہ پیدائشی نقص ہے نا، پیدائشی اس کے اندر کچھ کمی ہے، خرابی ہے. اب وہ لاکھ کوشش کر لے تب بھی نہیں دیکھ پائے گا. مطلب اس کے اندر ایک آرگن ایسا ہے جو اچھی طرح اپنا فنکشن انجام نہیں دیتا، یعنی وہ ایک غیر طبعی ہے، لیکن وہ اس کے لیے تو نارمل ہے. اسی لیے انہوں نے یہ بتایا کہ اعضاء بس طبعی افعال انجام دیں. یہاں پہ انہوں نے سارے ہونے کا ایک کنڈیشن نہیں لگایا ہے. گیلن نے یہاں پہ اس طرح سارے جو لکھ دیا، جس کی وجہ سے ان دونوں کا الگ الگ صحت کا ڈیفینیشن ہو جائے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مرض یعنی ڈیسیز کہتے کس کو ہیں. بدن کی غیر طبعی حالت کو ہم لوگ مرض کہیں گے، یا پھر صحت کے مخالف والی حالت کو ہم لوگ مرض کہتے ہیں، یا پھر بدنی افعال میں خلل پیدا ہو جانا. خلل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خرابی ہو جانا، نقص ہو جانا، کمی ہو جانا، بگاڑ ہو جانا، تو اس کو ہم لوگ خلل کہتے ہیں. تو اس طرح یہ تینوں الگ الگ ڈیفینیشنز ہو چکی ہیں، یا پھر تینوں کو ملا کر آپ ایک ہی ڈیفینیشن کی طرح لکھ سکتے ہو، تو وہ مرض کہلائے گا. مطلب مانو کہ بدن کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں اگر اس میں کسی ایک آرگن کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، یا پھر 2-3 آرگنز کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، اور اس کے چلتے افعال میں بے ڈھنگا پنا جانا، یا پھر افعال کے اندر بگاڑ کا ہو جانا، غیر طبعی فعل کا انجام ہونا، تو اس طرح کی کنڈیشن کو بدن کے ہم لوگ مرض کہتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی ڈیفینیشن آپ کو بتائی یہ اویسنا کے مطابق ہے. اور گیلن یہ کہتے ہیں کہ بدن کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں
اگر وہ سب کے سب خراب ہو چکے ہیں اور پھر اس کے چلتے غیر طبی افعال انجام ہوں گے تو وہ والی کنڈیشن بدن کی مرض کہلائے گی، یہ گیلن نے کہا۔ دیکھو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو صحت اور مرض کے درمیان گیلن نے کیا کہا، اویسنا نے کیا کہا، اس کا مطلب اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ایک مرتبہ ریپیٹ کر کے دیکھ لے۔ ابھی ہم لوگوں نے گیلن اور اویسنا کے بارے میں پڑھا، آپ مجھے ان کی کوئی ایک کتاب کے بارے میں بتائیے کہ اویسنا کی لکھی گئی کتاب کون سی ہے اور گیلن کی لکھی گئی کتاب کون سی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ والا سبجیکٹ تو ہم لوگ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، تاریخ طب میں پڑھا چکی ہوں، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ خیر چلیے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرض کی 3 ٹائپس ہیں، ایک ہے سوء مزاج، دوسرا سوء ترکیب اور تیسرا تفرق اتصال۔ اب آپ یہ کہو گے کہ میم سوء مزاج کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، کیونکہ امور طبیہ میں مزاج والا چیپٹر ہم آپ ہی سے تو پڑھے تھے، تو ہمیں اچھی طرح آتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، یہاں پہ میں پھر سے بتا دیتی ہوں کہ سو کا مطلب ہوتا ہے کہ خرابی کا ہونا، بگاڑ کا ہونا، اور مزاج کسے کہتے ہیں؟ ٹیمپرمنٹ کو کہتے ہیں۔ ٹائپ یہ ہے کہ سوء ترکیب، ترکیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آرڈر میں ہونا، اور سو کسے کہتے ہیں؟ خرابی کو کہتے ہیں، بگاڑ کو کہتے ہیں، خلل کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھو کہ کوئی آرڈر میں اگر کمی پیشی ہو چکی ہے تو اس کے چلتے بھی مرض ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوچو کہ میم یہ کیسے ہوتا ہے کہ مانو کہ کوئی ایک آرگن ہے اور اس آرگن کا جو سٹرکچر ہے، جس طرح وہ آرڈر میں ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ ہارٹ ہے، اور ہارٹ میں جس طرح آرٹریز ہونا چاہیے، وینز ہونا چاہیے، ان کا جو آرڈر ہے اوپر نیچے کچھ عجیب ہو چکا، تو اسے ہم لوگ کہیں گے کہ یہ سوء ترکیب کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اس طرح کی مثال اور بہت ساری ہیں، جیسے کہ مانو کہ ہم انسانوں کے 5 انگلیاں ہوتی ہیں، رائٹ، لیکن مانو کسی انسان کو 6 انگلیاں ہو چکی ہیں یا پھر 4 ہی انگلیاں ہیں، یعنی پیدائشی نقص ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی کاریگر ہے، کام کرنے والے انسان ہے، ٹیلی ویجز کا کام کرتے ہیں، تو ان کا کوئی انگوٹھا انگلی اس طرح کٹ گئی، تو اس کے چلتے ہوتا کیا ہے کہ ان کے 4 ہی انگلی بچے یا پھر 3 ہی انگلی بچے، یعنی جو آرڈر ہونا چاہیے تھا بدن انسان کا نارملی، اس میں کمی پیشی ہو چکی ہے، تو ہم اس کو سوء ترکیب کہیں گے۔ دیکھو اس کے ڈھیر سارے ٹائپس ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم لوگ بعد والی کلاس میں پڑھیں گے۔ اس کلاس میں جو ٹاپک مجھے پڑھانا تھا میں وہی پڑھا رہی ہوں۔ تو مرض کی 2 ٹائپس آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ سوء مزاج کہتے کس کو ہیں، سوء ترکیب کہتے کس کو ہیں، اور پھر رہا تفرق اتصال۔ تفرق کا مطلب ہوتا ہے کہ ویریشن کا ہونا، فرق کا آ جانا، ڈیویشن کا ہو جانا، اور اتصال کسے کہتے ہیں؟ اتصال کا مطلب کا ہوتا ہے کہ ایڈھیشن، چپک کے رہنا، کہ مانیے کہ جو میرا سکن ہے، اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر ہے نا، اگر یہاں پہ کوئی چرپٹا لگ گیا تو یہ سکن پھٹ جائے گی، تو اسے ہی ہم لوگ تفرق اتصال کہتے ہیں۔ مطلب ڈیویشن جو واقع ہوا ہے سکن میں، وہ ایک ایگزامپل تھا تفرق اتصال کا۔ اب یہاں پہ میں نے لکھا کہ ڈیسیز کی 2 ٹائپس ہیں، تو یہاں پہ میں نے کیا ہی لکھ دیا۔ دیکھیے میں طب نبوی پڑھ رہی تھی، تو اس میں نے ڈیسیز کی 2 ٹائپس دیکھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے بھی شیئر کر دیا جائے۔ چلیے یہاں پہ دیکھو، قرآن مجید میں ایسے بتایا گیا ہے کہ جو بھی مرض ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، اور جو بھی قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ کبھی بھی رانگ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم وہ بھی سمجھیں گے کہ ایسے کیوں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جو مرض ہوگا وہ یا تو مادی ہوگا یا پھر وہ ہارٹ ریلیٹڈ ڈیسیز ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ سوچو گے کہ میم کیا کارڈیاک ڈیسیزز کو الگ رکھ دو اور پورے بدن کے جو بھی آرگنس ہے ان سب کے ڈیسیزز کو الگ رکھ دو؟ دیکھو ایسے نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ سمجھایا گیا انسان کو کئی الگ الگ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ روحانی بیماری، نفسانی بیماری، اور مانو کہ نفسانی بیماریوں میں اس طرح ہو جائے گا نا کہ کسی انسان کو حسد ہے، جلن ہے، کسی کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ چڑ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اداسی کا ہو جانا، اور اپنے آپ کو ڈپریشن والی سچویشن میں لے کر جانا۔ تو اس طرح کی جو بھی کنڈیشنز ہیں جو نفس سے تعلق رکھتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے امور طبیہ میں پڑھا ہے اور منطق میں پڑھا ہے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی جو بھی بیماریاں ہیں جو نفسانی ہوں گی، روحانی ہوں گی، وہ دل کے اندر آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور جو مادی ہے یہ وہ بیماریاں ہیں جیسے کہ مانو کہ گٹ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز، ہارٹ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز، میں نے ابھی یہاں پہ دلی لکھا اور ابھی یہاں پہ ایگزامپل دیا ہارٹ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز، تو اس کا جو فرق ہے آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ دیکھو کارڈیاک جو بھی آپریشنس وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے مادی میں آ جائیں گے، لیکن جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ غم کا ہونا، پریشانی کا ہونا، غصے کا ہونا، حسد، جلن، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، اس طرح کی جو کیفیت ہوگی بدن کی، یہ جو بیماریاں ہیں وہ دلی میں آئیں گی۔ آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ مرض 2
طرح کے کیوں ہوتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں، یہ آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب چلیے ہم یہ پڑھیں گے کہ سوئے مزاج، سوئے ترکیب اور تفرق اتصال کا ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ میں نے سمجھانے کو تو سمجھا دیا، لیکن ایگزام میں آپ لکھو گے کیا، وہ والے کی ورڈز میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ کسی مزاج کے غلبے کی وجہ سے، غلبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈومیننس کر جانا، بہت زیادہ اوور ہو جانا، بدن طبعی اعتدال سے خارج ہونا۔ یہاں پہ میں نے بدن بھی لکھا ہے، یہاں پہ میں نے اعضاء بھی لکھا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو تمام کا تمام بدن کے اندر بھی جو مزاج ہوگا وہ ڈومیننس کر پائے گا، یا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بدن کا صرف کوئی ایک حصہ، کوئی ایک عضو میں ہی جو مزاج ہوگا اس کے اندر خلل ہو جائے گا، اس کے اندر بگاڑ ہو جائے گا، اس کے اندر غلبہ ہو جائے گا، تو اس کو ہم لوگ سوئے مزاج کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ٹیمپرمنٹ ہونا چاہیے تھا اس کے بجائے بہت زیادہ ریز کر چکا ہے، تو افعال کے اندر کچھ نہ کچھ کمی پیشی ہوگی، تو اسی طرح کے مرض کو ہم لوگ سوئے مزاج کہیں گے۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہے سوئے ترکیب، میں نے سمجھا تو دیا، لیکن پڑھتے ہیں کہ ڈیفینیشن میں لکھا کیا ہے۔ عضو معاف کی ساخت کا خراب ہونا، ساخت یعنی سٹرکچر کو کہتے ہیں، معاف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بیمار ہے، عضو معاف مطلب جو ٹارگیٹڈ آرگن بیمار ہے، انہیلتھی ہے، ڈیسیز جس کو ہو چکا ہے، تو اس کو ہم لوگ عضو معاف کہیں گے، جو سڑ چکا ہے، گل چکا ہے، خراب ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سوئے ترکیب میں یہ آئے گا کہ سٹرکچر میں اگر کوئی آرڈر کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے تو اس کو ہم لوگ سوئے ترکیب کہیں گے۔ میں نے اگزامپل بھی دے کر آپ کو سمجھایا ہے۔ تفرق اتصال، اعضاء کے اجزاء میں باہمی اتصال کا فرق آنا یا پھر جدائی واقع ہونا۔ اجزاء کسے کہتے ہیں؟ جو کہ جز کی جمع ہے، اور جز پارٹیکل کو کہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا کہ جو اپنے اسکن کا ٹیکسچر ہے، اگر یہاں پہ مجھے کوئی چرپٹا لگ گیا تو اسکن پھٹ جائے گی، تو اسی کو ہم لوگ تفرق اتصال کہیں گے، کیونکہ اسکن کے اندر ڈیویشن آ چکا ہے، جو اس طرح آپس میں چپک کر رہنا چاہیے تھا وہ ایسے پھٹ جائے گا تو الگ الگ حصہ ہو جائے گا، تو اسی کو ہم لوگ تفرق مینز ویریشن کا آ جانا، اتصال مطلب جو ایڈھیشن تھا، چپک کر رہنے والی کیفیت تھی، وہ اب ختم ہو چکی ہے، تو اس طرح کی بیماری کو تفرق اتصال کہتے ہیں۔ اس کی نا 2 ٹائپس ہوں گی، ایک ایکسٹرنل، دوسرا انٹرنل۔ ایکسٹرنل کا ایگزامپل میں نے ابھی دیا ہے، انٹرنل کا ایگزامپل دیکھو ایسے ہو جائے گا کہ کسی انسان کو انفلیمیشن ہو چکا ہے، مطلب وہاں پہ ڈھیر ساری سوجن ہو چکی ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ مانو کہ یہ اسکن ہے اور یہ اس طرح سوجن ہو چکی ہے، تو یہ اسکن کا جو ٹیکسچر تھا وہ اندر سے بھی خراب ہونے لگے گا، یہاں پہ جو بلڈ ویزلز وغیرہ ہیں یہ بھی پھٹنے لگیں گی، تو اس طرح کی کنڈیشن جو اندر سے بھی خراب ہوگی وہ بھی تفرق اتصال میں آئے گا، جو اوپر سے اجزاء کے اندر ڈیویشن ہو جائے گا تو اس کو ہم لوگ ایکسٹرنل تفرق اتصال کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک سمجھ میں آیا ہوگا۔ دیکھو اگر لازمی سمجھ میں آیا ہے تو لائک کیجئے گا، اگر سمجھ میں نہیں آیا، کچھ بھی ڈاؤٹ رہا یا پھر میں نے کچھ بھی غلط سمجھایا یا پھر میں نے ٹھیک سے نہیں سمجھایا ہے تو ڈس لائک کر کے جو بھی میری غلطی تھی وہ مجھے لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے فرسٹ یونٹ کا جو سیکنڈ ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہم لوگ اجناس امراض کے بارے میں پڑھیں گے۔